खुदा उनके जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में हमने खुदा उनके पाक कलाम में से नए अहदनामा के चंद किरदारों के बारे में सीखा है, आज हम खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके सामने पुराने अहदनामा की कुछ पेशन गोइयों के बारे में ज़िक्र करूँगा जिनकी तकमील नए अहदनामा में हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में चंद मिनटों में बयान करना जो है वो इंतहाई मुश्किल बात है, इसलिए इसको मैंने 2-3 जो है वो हिस्सों में तकसीम किया है कि हम बार बार जो है जब तक क्रिसमस का सीज़न है हम खुदा के पाक कलाम में से मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में सीख सकें। तो आज कलाम मुक़द्दस में से आपके सामने चंद पेशन गोइयों के बारे में हम देखेंगे। वो पेशन गोइयाँ जो नबियों की मार्फत खुदा के पाक कलाम में पुराने अहदनामा में मौजूद हैं और उनकी तकमील हम नए अहदनामा में देखते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जो हैं वो पुराने अहदनामा को जो है वो पूरा करने के लिए, उनकी तकमील करने के लिए, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसको ममसूख करने नहीं बल्कि इनको पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने आज सिर्फ 5 पेशन गोइयाँ जो हैं वो कलाम मुक़द्दस में से चुनी हैं। बहुत सारी पेशन गोइयाँ मसीह खुदा उनके बारे में की गई, और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो तकरीबन 300 के करीब खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ जो हैं वो पुराने अहदनामा में की गई हैं। तो जो उसमें से जो 55 हैं वो ख़ास तौर पर बड़ी वाज़ेह तौर पर हम जो है वो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, तो जिनकी तकमील खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में होती है। तो खुदा ये कलाम क्रिसमस के मौका पर अक्सर हमने सुना भी है और हर साल हम सुनते हैं। खुदा के पाक कलाम की ये खूबसूरती है कि चाहे हर साल, चाहे हर रोज़, हर वक्त हम जब भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनते हैं, सीखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके वसीला से हमें बरकत मिलती है। ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि हर साल हम क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस के पैगामात को सुनते हैं। खुदा के खादिम पादरी साहबान इनके बारे में आपको बताते हैं और हर साल हम इसके वसीला से बरकत पाते हैं। ईस्टर के मौका पर ईस्टर के पैगामात सुनाए जाते हैं और दूसरे मौक़ों पर हम खुदा के पाक कलाम में से हर दफ़ा एक नई बात सीखते हैं और खुदा का पाक कलाम हमें रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्श है। खुदा का पाक कलाम जो है वो ज़िंदगियों को तब्दील करता है, और जब भी हम सुनते हैं तो उसमें से एक नई बात हमारे सीखने के लिए हमें खुदा के पाक कलाम में से मिलती है। तो पहली पेशन गोई जो खुदा यीशु मसीह के हक़ में की गई उसका ज़िक्र हम पैदाइश की किताब में देखते हैं। पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। यहाँ पर हम एक पेश गोई के तौर पर एक बात जो कि खुदा यीशु मसीह के बारे में खुदा के अल्फाज हमें मिलते हैं कि मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। तो खुदा यीशु मसीह जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुए और खुदा यीशु मसीह जो है वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, इसलिए उन्हें औरत की नस्ल से भी जो है वो कहा जाता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मर्द और औरत की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए, इसलिए वो औरत की नस्ल से थे। तो यहाँ पर वो पेशगोई हमें मिलती है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत डालूँगा। और जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए और कई मजूसी हमें बाइबल मुक़द्दस में लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में, और अगर हम शुरू से उसका मुतालिया करें तो वहाँ पर लिखा है कि कई मजूसी जो हैं वो खुदा यीशु मसीह की तलाश में, एक बादशाह की तलाश में जो है वो निकले। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हेरोदेस के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि एक बादशाह पैदा हुआ है और वो कहाँ है, क्योंकि हम उसको जो है वो मिलने आए हैं। और एक सितारा हमने देखा जिसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई बादशाह पैदा हुआ है।
تو وہ اس کے لیے وہاں سے نکلے کہ اسے دیکھیں اور ملیں، اور وہ ہیرودیس کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے ان سے کہا کہ جب وہ بچہ آپ کو مل جائے تو مجھے آ کر پھر اس کے بارے میں بتانا، تاکہ جا کر میں بھی اسے سجدہ کروں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب مجوسی جو ہے وہ واپس نہیں آتے تو ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، اور جو ہے وہ 2 سال کے بچوں کو جتنے بھی گرد و نواح کے بیت لحم میں اور اس کے گرد و نواح میں جتنے علاقہ جات ہیں، یہ اعلان کیا کہ تمام جو ہیں وہ 2 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل میں سے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح اس وقت پیدا ہوئے، اور ابلیس نے چاہا کہ اس وقت جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو بچپن میں ہی قتل کروا دے، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا بچ جانا معجزاتی طور پر یہ تھا کہ یوسف پر جو ہے وہ خواب میں خدا کے فرشتہ نے اسے اس بات کی گواہی دی کہ جا کر اپنے بیٹے اور بیوی کو لے اور انہیں لے کر دوسرے ملک میں چلا جا، اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں پر ہمیں اس پیشگوئی کی تکمیل ملتی ہے کہ ابلیس نے یہ کام کیا کہ ہیرودیس بادشاہ کے ذریعے سے کہ اس نے یسوع مسیح کو قتل کروانے کی کوشش کی، اور پرانا سانپ جو اژدہا ہے، پرانا سانپ جو ابلیس ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ خدا یسوع مسیح کے دنیا میں آتے ہی جو ہے وہ اس کی ایڑی پر کاٹنے کی کوشش کی، لیکن خدا یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے صلیب، قبر اور موت پر فتح حاصل کر کے جو ہے وہ ابلیس کے سر کو کچلا۔ تو یہاں پر یہ پیشگوئی جو پرانے عہد نامہ میں ہوئی، اس کی تکمیل ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور دوسری پیشگوئی جو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، وہ ہے میکا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت، اور اس میں لکھا ہے: لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مستر زمانہ قدیم الایام سے ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ یہاں پر ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہمیں پیشگوئی ملتی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پر ہوگی اور کہاں سے جو ہے وہ ایک شخص نکلے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں اس بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ جو خدا یسوع مسیح کی جو مسیحا ہیں، یہودی تو ایک مسیحا کے انتظار میں تھے، اور ان کے بارے میں مختلف پیشگوئیاں جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ میں موجود تھی۔ ان میں سے ایک پیشگوئی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ بیت لحم میں جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا یہودی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اسرائیلیوں کا جو حاکم ہوگا۔ تو اس پیشگوئی کی تکمیل ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ وہ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ متی 2 باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے: یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا: یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو یہاں پر مسیح کے بارے میں جو پیشگوئی پرانے عہد نامہ میں ہوئی، اس میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا پیدا ہونا جو ہے وہ بیت لحم میں، جو میکا کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مسیحا آنے والا تھا وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو خدا یسوع مسیح کی پیدائش بھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بیت لحم میں ہوئی، اگرچہ مریم اور یوسف جو ہیں وہ بیت لحم جو ہیں وہ
اپنا نام لکھوانے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ پیشگوئی جو مسیح کے حق میں کی گئی تھی اس کا پورا ہونا ضرور تھا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ نام لکھوانے کے لیے گئے تھے تو مریم کے وضع حمل کا وقت ہوا، تو اس وقت پاک کلام میں سے آیت آپ کے سامنے اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مریم جو ہیں وہ گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم میں ایک خاص وجہ کے لیے آئے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا نام لکھوائیں، لیکن کیا ہوا کہ ان کے وضع حمل کا وقت جو ہے وہ جب وہ بیت لحم میں پہنچے تو اسی وقت جو ہے ان کے وضع حمل ہونے کا جو ہے وہ وقت آ گیا، اور وہاں پر انہیں جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی، تو پھر انہوں نے جگہ تلاش کی تو انہیں سرائے میں ایک جگہ ملی جہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ تو یسوع مسیح چونکہ مریم اور یوسف تو ناصرت کے رہنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے، اور ان کے وضع حمل کا وقت اسی وقت آیا جب وہ بیت لحم پہنچے، تو اس سے یہ پیش گوئی بھی مسیح خدا ان کے حق میں پوری ہوتی ہے کہ وہ مسیحا جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ بیت لحم میں پیدا ہو۔ تو یہاں پر ہمیں اس پیشگوئی کی تکمیل بھی نظر آتی ہے، اور تیسری پیشگوئی جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت جو کہ بڑی مشہور آیت ہے، وہ یہ ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم کو برکت ملے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیحا کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں ایک اور پیشگوئی ہمیں ملتی ہے کہ وہ نشان جو خداوند کی طرف سے بخشا جائے گا، اس کا نشان یہ ہے کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہو۔ آدم سے لے کر جتنے بھی مسیح خداوند اور اب تک لوگ موجود ہیں، ہر ایک جو ہے وہ جسمانی رشتے سے اس دنیا میں بیٹا یا بیٹی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، یا ازدواجی رشتے سے ہم کہہ سکتے ہیں، یا شادی شدہ جوڑے ہیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو بغیر مرد کے یا مرد اور عورت کے جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے پیدا نہیں ہوا، اور اس وقت جو ہے مسیح کے لیے جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ جو مسیحا آنے والا ہے، جو نشان خدا ظاہر کرنے والا ہے، وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ تو جس کا ذکر ہم نئے عہد نامہ میں اس کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنواری سے پیدا ہونا بھی ایک پیشگوئی تھی کہ جو مسیحا دنیا میں آنے والا ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ دنیا سے منفرد ہوگی، کیونکہ وہ معجزات کا خدا تھا، اور ضرور نہیں تھا کہ وہ مرد یا عورت کی خواہش سے پیدا ہو، اور یہ ضرور تھا کہ وہ معجزانہ طور پر جو ہے وہ دنیا میں آئے، کیونکہ وہ معجزات کا خدا تھا، وہ پاک تھا، اور وہ ایک کنواری کے ذریعے سے معجزانہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل سے جو ہے وہ
پیدا ہوا۔ تو یہاں پر ایک اور تکمیل جو خدا یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی پیش گوئی جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے، گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ یہ پیش گوئی جو ہے پرانے عہد نامہ میں جو ہوئی ہے، اس میں ہم اس یعقوب یعنی اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ یہاں پر دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعقوب کو بھی جو ہبرو لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ یعقوب کو بھی اسرائیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور دوسری بات اسرائیل میں سے ایک جو ہے وہ عصا اٹھے گا۔ تو عصا کا مطلب بادشاہ، اور ستارہ ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 2 آیت میں ہمیں اس بارے میں بیان ملتا ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ ایک ستارے کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے، کیونکہ وہ اس نشان کو سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کا نشان ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار ہیرودیس کے سامنے جا کر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پورب سے جو ہے وہ اس ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم یہودیہ میں یہاں پر جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ ایک ستارے کا نشان دیکھ کر جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، جس طرح سے پرانے عہد نامہ گنتی کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں ایک عصا اٹھے گا۔ عصا کا مطلب جو ہے وہ بادشاہت یا بادشاہی ہے۔ تو اسرائیل میں سے ایک بادشاہ نکلے گا جس کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ مسیحا کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی، اور اس پیش گوئی کے بارے میں ہم وہ ستارہ جو ہے وہ ایک منفرد ستارہ ان کو اس وقت دکھائی دیا جو اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اسرائیل میں سے جو عصا اٹھنے والا ہے، بادشاہ ہے، وہ دنیا کا منجی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے مجوسی جو ہیں وہ ستارے کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہوئے جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور انہیں پتہ تھا کہ اس کا نشان جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ کسی بادشاہ کے پیدا ہونے کا نشان ہے کہ ایک بہت بڑا ستارہ جو ہے نمودار ہوا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اس پیش گوئی کی تکمیل بھی ملتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے حق میں یہ پیش گوئی ہوئی کہ ایک ستارہ جو ہے وہ نشان کے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں ایک عصا اٹھے گا۔ اور آخری آج کے لیے پیش گوئی جو بائبل مقدس میں مسیح یسوع کے حق میں ہوئی، وہ ایک مسیحا کے بارے میں جو پیش گوئی پرانے عہد نامہ میں ہوئی وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ زبور 72 اور اس کی 10ویں آیت، اور زبور 72 اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ سلیمان کا مزمور ہے، اور اس میں لکھا ہے، ترسیس کے جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانے گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ آمین۔ ہم خدا ان کے پاک کلام میں زبور 72 اور اس کی 10ویں اور 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مسیح خداوند کو ایک بادشاہ کو ہدیے دیے جانے کی بات کی گئی تھی، اور وہ مسیحا کے بارے میں ایک پیش گوئی بیان کی گئی تھی کہ مسیحا جو آنے والا ہے اس کو جو ہے وہ ہدیہ جات دیے جائیں گے، ان کو جو ہے وہ سونا پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجوسی خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ چرنی میں پڑا ہوا اور لپٹا ہوا پاتے ہیں، تو وہ سونا، مر اور لبان جو ہے وہ ہدیہ جات کے طور پر خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی نظر آتی ہے جو قابل غور ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مجوسیوں نے گر کر جو ہے وہ
खुदा यीशु मसीह के आगे सजदा किया है, और वो इस बात का इकरार करते हैं कि दुनिया में जो बादशाह आने वाला था वो यही है। तो आपके सामने यहाँ पर वो पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत, दूसरा बाब 9वीं आयत में लिखा है, और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस घर के ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना, मुर्र और लुबान उनको नज़र किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लफ्ज़ गिर कर सजदा करना, तो उस वक्त जो गिर कर सजदा करना है वो किसी बादशाह के सामने किया जाता था। वो इस बात का ऐलान करते हैं, और इसका ऐलान वो हेरोदिस बादशाह के सामने भी करते हैं, जिसका जिक्र हमें दूसरे बाब की दूसरी आयत में मिलता है। वहाँ पर लिखा है, यहूदियों को बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब से उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। तो यहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह के बारे में वो पेशगोई जो ज़बूर नंबर 72 में हुई, उसकी 10वीं आयत और उसकी 15वीं आयत में हुई, उसकी तकमील भी खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में वो पेशगोई जो ज़बूर 72 में हुई वो भी पूरी हुई कि जो बादशाह हैं वो उनके लिए हदिया जात जो हैं वो लाए, और सोना मुर्र सोना पेश किया, और हदिया जात अपने जो हैं वो उसके हुज़ूर रखे। तो आज खुदा के पाक कलाम में से मैंने सिर्फ 5 पेशगोइयों के बारे में जो पुराने अहदनामा में मसीह खुदावंद के बारे में हुई आपके सामने रखा। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। मसीह का इस दुनिया में आना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी था, इस बात को समझने की तौफीक दे, क्योंकि मसीह खुदावंद मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए थे। मसीह खुदावंद का आना जो है वो उसके बारे में मैं आप आने वाले दिनों में भी वीडियोस डालता रहूँगा। आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें और उनको आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सुन सकें और इसमें से बरकत हासिल करें। खुदा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन।